सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क में सियासी गहमा गर्मी उरूज पर है। हर जगह जलसे जुलूस हो रहे हैं। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? पीडीएम को इस्तेमाल किया सियासी तौर तकसीम हुई पीडीएम। कराची दिल है इस मुल्क का और कराची के अंदर पीडीएम पावर शो करने जा रही है और उसमें पीपल्स पार्टी नहीं है। जिसने पीडीएम को बनाया वो नहीं है। बयानिया एक है सबका कि इमरान खान साहब ना अहल हैं, सिलेक्टेड हैं और नालायक हैं। बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं, शहबाज शरीफ भी है, मौलाना साहब भी यही, लेकिन एक साथ नहीं है। वजह क्या है? जाती मुफादात हैं, सियासी मुफादात हैं या एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर है। पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट को खोना नहीं चाहती, गंवाना नहीं चाहती। सबसे बड़ा इक्तदार उनको सिंध के अंदर है, इसी वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर किसी टकराव में जाएंगे तो जाहिर बात है कुर्बानी देनी पड़ेगी। और शहबाज शरीफ साहब वो भी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, वो भी टकराव नहीं चाहते। एनपी और पीपल्स पार्टी पीडीएम से गए तो आज के जलसे में मरियम नवाज भी नहीं है। ऐसे लगता है कि मरियम नवाज भी पीडीएम से बाहर चली गई। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, खान साहब ने खिताब किया, जश्न मनाया मुल्क के अंदर। जब उनसे पूछते हैं महंगाई है, कहते हैं जरदारी साहब चोर है। जब उनसे कहते हैं गुर्बत है, कहते हैं नवाज शरीफ चोर है। 3 साल का अरसा गुजर चुका है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, रहनुमा है पीएसपी, एक्स एमएनए है, मरकजी रहनुमा पीएसपी के। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है सैयदा रमीशा, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। और मेरे साथ मोहतरम जनाब से रियाज हुसैन शाह साहब, मामले खुसूसी वज़ीर सिंध है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। शाह साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। फौजिया साहिबा, मुल्क में सियासी गहमा गहमी है। पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, पीपल्स पार्टी भी ग्राउंड में है, पीडीएम भी है। आज पीडीएम किसके ऊपर तनकीद करेगी? 13 साल से तो पीपल्स पार्टी भी यहां है, 3 साल से वो भी बैठे हैं। आज उनका इम्तिहान नहीं है। इम्तियाज साहब, जो आपके प्रोग्राम में ही मैंने पीडीएम के बारे में बहुत अच्छा उसका फ्यूचर आपको बताया था कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना एजेंडा लेके आई हुई हैं। द मोमेंट इनका अपना एजेंडा पूरा हो जाएगा तो ये पीडीएम को छोड़ देंगे। ये पीडीएम के एक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं रहेंगे। अब आप उसमें ये भी बात मैंने माजी में कह चुकी हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने कार्ड्स बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रही है और सबसे मेरे ख्याल में अक्लमंदी से पीपल्स पार्टी ही चल रही है पीडीएम में। आज आप देखिए, आपको पीपल्स पार्टी की नज़र नहीं आ रही। और बल्कि अभी मैं शहबाज शरीफ साहब का अभी एक स्टेटमेंट सुन रही थी कि वो कराची के बारे में काफ़ी रंजीदा हैं और वो कह रहे हैं कि कराची जो है वो कमाऊ आपका बेटा था मुल्क का और उसको आपने इग्नोर किया है। तो मैं हैरान इस बात पे हो रही हूँ कि जब आपके सारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट में आपके जो कैंडिडेट्स यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपने अपने इलाकों में काम क्या किया है। और शहबाज शरीफ साहब जब वो सीएम थे तो जहाँ से वो बल्कि जीते भी थे, उस इलाके को लाहौर की मैं बात करूँगी, एक गिलास साफ पानी का नहीं दे सके। तो आज वो उनको कराची की फ़िक्र होना शुरू हो गई है। असल में ये है कि ये लोग अपने अपने मफादात के साथ जो है उनकी जंग लड़ रहे हैं और इनको ना तो पाकिस्तान से, ना पाकिस्तान की आवाम से कुछ लेना देना है, ना ही उनसे कोई इनको वो अटैचमेंट है। बात अगर हम बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की करते हैं, सबसे पहले हम नून की गवर्नमेंट को ले लेते हैं। तो नून की गवर्नमेंट ने डिलीवर किया था अपने दौरे हुकूमत में। फिर हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी आज भी हुकूमत में है। तो डिलीवरेंस की अगर बात करते हैं तो डिलीवरेंस ज़ीरो है। फिर हम बात करते हैं एमक्यूएम की, और फिर कराची, जो ही हम एमक्यूएम की बात करते हैं तो कराची आती। बल्कि इससे पहले आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे वो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं ऑन एयर करूँ, लेकिन जितना बड़ा गर्क कराची का एमक्यूएम ने किया है किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। एक मखसूस जमात को उन्होंने दीवार के साथ लगाने की बजाय दीवार में चुन दिया है। आज वो पाकिस्तान के किसी भी एरिया में जाते हैं तो वो चाहे वो एमक्यूएम के हों चाहे वो एमक्यूएम के ना हों, वो भत्ताखोर और बोरीबंद लाशें ही उससे ही जाने जाते हैं।
تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ابھی تک جو پی ڈی ایم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کی ماضی کی جو اگر آپ صرف ایک پرفارمنس رپورٹ دیکھ لیں تو انہوں نے اپنے اپنے دور میں خوب عروج پہ کرپشن بھی کی ہے اور کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو آج اگر وہ گورنمنٹ پہ جو ہے کرتے ہیں تنقید، تو کس وجہ سے تنقید کرتے ہیں؟ یا تو ان کا بہت اچھا دور انہوں نے گزارا ہو، وہ اس کا ماڈل پیش کریں اور اس کے بعد گورنمنٹ پہ تنقید کریں، یا پھر یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ پہ تنقید کریں تو اس کی کوئی ویلڈ ریزنز ہونی چاہیے. تو ویلڈ ریزنز 3 ویلڈ ریزنز دے دیں وہ. ٹھیک ہے. رمیشہ صاحبہ، پیپلز پارٹی کے بغیر جلسہ ہو رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ کون تنقید ہوگی؟ سندھ گورنمنٹ کے اوپر تنقید ہوگی اس جلسے کو، یا صرف عمران خان کے اوپر ہوگی؟ کیا کہیں گے؟ اچھا، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ امتیاز، آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا. اور آپ تو جانتے ہیں صحافی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل بات کرے، نہ میں کسی پارٹی کی سائڈ لوں گی، نہ میں کسی پارٹی کے خلاف بات کروں گی. اور تنقید کی تو بات آپ دور چھوڑ دیں، کیونکہ تنقید کے لیے ایک پوزیشن پہ کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، تنقید کے لیے ایک وقت ہونی ضروری ہوتی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ آج پی ڈی ایم کے پاس نہیں ہے. کیونکہ یہ جو 11 رکنی جماعت والی پی ڈی ایم جس سفر پہ جنہوں نے مطلب جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا، آج 8 رکنی پی ڈی ایم بن چکی ہے. اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ انتہائی جلد بازی میں جو ہے وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جلسہ کر رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ پاور شو تب ہوتا ہے جب منشور میں پاور ہوتی ہے، جب آپ ایک ایسا میسج ڈیلیور کر سکے جس کے لیے ہم میڈیا والے ہیڈ لائنز چلانا چاہیں، یعنی کہ پتہ چلے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ ہونے کیا والا ہے. کیا ابھی تک آپ کو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر، غربت کے اوپر بات کریں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں نا، جے یو آئی ایف کے مولانا عبد الغفور حیدری نے جو ہے وہ جلسے سے پہلے کہا ہے کہ ملک کے مسائل اجاگر کرنا آج کے جو جلسے کا مقصد ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ملک کے مسائل اجاگر کرنا آج کا مقصد ہے؟ اس کے لیے کیا یہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے؟ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، اتنی پاور دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کا جلسہ کس لیے ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ مسنگ ہے اور مسنگ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب، بلاول صاحب بھی جلسے کر رہا ہے، بلاول صاحب کا بھی ٹارگٹ یہ گورنمنٹ ہے، ان کی پرفارمنس ہے، ٹھیک ہے، ڈیلیور نہیں کر سکے، پی ڈی ایم سے الگ یہ چیزیں کر رہے ہیں، انٹیریئر سندھ گئے ہوئے ہیں، انٹیریئر سندھ جا رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ یہاں کوئی بڑی پارٹی بھی نہیں ہے، سندھ کی کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی پی ایس پی نہیں ہے، ایم کیو ایم نہیں، پیپلز پارٹی نہیں ہے، ایم کیو ایم تو اتحادی ہے ان کی، کوئی بڑی پارٹی بھی نہیں. کس ایشوز کو یہ ٹچ کریں گے؟ اور نون لیگ پنجاب کو چھوڑ کے یہاں کر رہی ہے جلسہ، کس چیز کو موبلائز کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ امتیاز بھائی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں. دیکھیں، ہر کسی کا پارلیمانی حق ہے، ہر پارٹیز کا، کہ کہیں بھی جا کے جلسہ کر سکتے ہیں. میں تو اس چیز میں کوئی وہ نہیں ہے. اور ہاں، ان کا پی ڈی ایم میں ہم بھی رہے ہیں، ہم نے جو ہے شروعاتی کہہ لیں تو وہ بلاول صاحب کے نے کی تھی، مگر کچھ بیانیہ ہر ہم نے شروع میں باتیں کی تھی کہ سب کنسنسس سے ہوگا ہر پارٹی کا. اگر ایک بھی پارٹی کا کوئی ایک بات ہوگی اس سے بھی سب کنسنسس سے ہی حل کریں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا تو اس لیے ہمارے راستے الگ ہوئے. مگر ہمارا سوچیں تو بیانیہ ایک ہی ہے، کیونکہ ہمیں اس جو سلیکٹڈ حکومت ہے اس سے ہمیں پاکستان اور پاکستانیوں کی جان چھڑانی ہے. تو ان کا حق ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں. اگر بات کرتے ہیں عوام کے حق میں تو بہتر ہوگا. باقی میں اپنی بہن کی بات کا بھی جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے حکومت چل رہی ہے، مگر ان کی ڈیلیورنس کے بارے میں بات کی کراچی شہر کے حوالے سے. تو کراچی شہر میں نے پہلے بھی یہ باتیں کی ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ابھی بھی ہماری کوشش ہے، کیونکہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر بھی متحرک ہیں یہاں کے مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں، اور کام یہاں پہ کافی چل رہا ہے. مگر ہمیں ہرڈلز کافی جگہوں پہ ہوئے ہیں، کیونکہ کراچی میں جیسے کہ میری بہن نے بات کی تھی پہلے کہ ایک جگہ پہ کراچی کو حکومت ایک جگہ نہیں ملتی، مسئلے ہوتے ہیں. کبھی ایم کیو ایم کافی رہی ہے، نہیں بلیک میل نہیں، ان کے نہیں، سوری بلیک میل ہم کسی سے بھی نہیں ہوتے. دیکھیں آپ کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا، ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے. میری بات کا جواب اب
सुने, मैं ब्रेक के बाद आऊं। नहीं अभी मैं पहले करूंगा फिर आप ब्रेक हाँ, कीजिए। देखिए अभी मेयर इनका था, इन्होंने क्या डिलीवर किया लोगों को, 60 अरब से ज्यादा सिंध गवर्नमेंट ने इनको पैसे दिए। आपने ऑडिट करवाया? ठीक है, वो तो अब होगा, जाहिर है। हम देखिए हम चाहते हैं क्योंकि अभी भी केएमसी में इनके ही अपने जो पहले मुलाजिम थे, हमने कभी भी वो सियासत नहीं की कि उनका रोजगार से उनको निकाल दे या इंतकामी कार्रवाइयां करें। हमने कहा नहीं, आप यहाँ पे रहे और आप काम करके वजह क्या है? ठीक है, जो मेन और इश्यूज है कराची के मैं आपको बता रहा हूँ, कंटोनमेंट बोर्ड के पास है कुछ हिस्सा जो है पहले इनके मेयर रहे थे, कुछ जो है अभी एमएनएज है वहां पे, तो जरूर कराची एक हाथ में कभी नहीं रहा, ये आपको भी अंदाजा है। मगर अब हम जो है इसमें पूरी कोशिश करें कि कराची शहर को हम डिलीवर अच्छी तरह से जो है हम पीपल्स पार्टी अपने बिहाफ पे करे। यार 13 साल गुजर गए और आगे टाइम में करेंगे। मैं ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आता हूं, डिस्कशन आगे बढ़ता हूं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हाँ शाह साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करें। आपने कहा है कि अभी और टाइम होगा। नहीं, टाइम की बात मैंने नहीं की थी, मैंने यही कहा था कि पहले देखें एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वसीम अख्तर साहब थे यहाँ के कराची में, जो है मैं कराची की, मेरी बहन ने बात की थी इसलिए मैं वहाँ का जवाब। ये ब्लेम शिप नहीं है। नहीं ब्लेम नहीं साहब कर रहे हैं, हम नहीं करें, हम नहीं हम अब देखें अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आए हुए मुश्किल से कोई 1 महीना भी हुआ होगा, और उसमें वो पहले भी मुर्तजा भाई जो है वो दिन रात कराची के लिए चल रहे थे, वो खिदमतें की हैं हमने काफी। कराची को अंडर पासेस, रोड्स और अभी सेवरेज सिस्टम, पानी के लाइन है, इन पे काम। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आज भी सीएम साहब ने खुली कचहरी की है एहसानाबाद में, वहां पे लोगों के सारे मसले ऑन द स्पॉट हल हुए हैं। दूसरी बात यह कि ये सिर्फ बात नहीं है कि हमने कराची अब हमारे कराची भी सिंध का बड़ा शहर है, कैपिटल है। मैं अपने सूबे की भी बात करूंगा। कराची से लेके आप कश्मीर तक जाएं या आप ठट्ठा चले जाएं, आप थरपारकर चले जाएं, सांगड़ चले जाएं, आप कहीं भी जाएं, आपको रोड नेटवर्क आपको जबरदस्त मिलता है। जैसे आपका हाईवे का रोड है, उससे भी अच्छे रोड हमारे पास मिलेंगे आपको हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। एजुकेशन पे हमने अच्छा फोकस किया है, जिसमें गोश्त मुलाजमीन थे उनको हमने बायोमेट्रिक पे लाया। हॉस्पिटल्स हमारे अभी बहुत अच्छे जबरदस्त चल रहे हैं, उसमें NICVD जिम्स है जिसमें 80 हजार रुपए की सूरत हाल देखें, सिविल की सूरत हाल में वाहिद हॉस्पिटल है जिसमें आपका साइबर नाइफ होता है, जहाँ पे कैंसर का आपका फ्री इलाज होता है। NICVD अच्छा है, हेल्थ, ये दिल के हॉस्पिटल NICVD में आपको साइबर नाइफ का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, लेकिन ओवरऑल में आपको हमारे पास, आप कभी आए हमारे साथ BHU के हॉस्पिटल्स आपको दिखाएं कितने जबरदस्त काम करें गांव पे। डॉक्टर साहबा ये तो कह रहे हैं कि जिस तरह बात है तो सिंध तो फिर पेरिस ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अगर स्केच ड्रॉ करूं, आप जाएं कोरंगी चली जाएं, आप मलीर चली जाएं, वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखें, वहां के रोड्स देखें, वहां का ड्रेनेज सिस्टम देखें, मतलब ये आप हो सकता है मैं गलत सवाल कर रहा हूं, गलत तज्जिया दे रहा हूं, आपका क्या ख्याल है? देखिए हमारे भाई जो बैठे हुए हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है और इनकी नीयत में भी कोई शक नहीं है, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं और गवर्नमेंट को देखते हैं, सबसे पहली बात तो आज का ये कल का इशू ही ले लीजिए, जो फैक्ट्री का जो केस हुआ है। जब एक दफ़ा एक केस फैक्ट्री का हो गया था, जब बल्दिया फैक्ट्री की मैं बात करती हूँ, जहाँ बहुत से लोग जाने अपनी उन्होंने दे दी, उसके बाद क्या एक दफ़ा भी गवर्नमेंट को ये ख्याल नहीं आया कि वो एक सर्वे करवा लें तमाम उन फैक्ट्रीज का कि जिनका एग्जिट एंड एंट्री एक जगह पे है? और कमर्शियल एरिया में किस तरह गई फैक्ट्री बनी, कमर्शियल NOC कैसे मिली, ये चीज़ें इनको देखना, और जो लोग इसके जिन्होंने NOCs दिया उनको अकाउंटेबल ठहराते। तब तो हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है उस पर आवाम आती है, एक चीज़। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि खुली कचहरी की बात की है, और अगर CM साहब ने किया है खुली कचहरी तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी रवायत है। लेकिन क्या खुली कचहरी आपने बदीन में की है? क्या खुली कचहरी आपने लाड़काना में जाके किया है? और जो मामला जो कुत्ते के काटने की, CM साहब की बात कर रहे हैं, CM की बात पे गए ना, CM की बात कर रहे हैं, मैं CM साहब एग्जीक्यूटिव की बात। भाई लेट मी कंप्लीट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बात कहने का मेरे कहने का मकसद ये है कि आज अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से
بلانگ کرتے ہیں ان کو اگر آپ نے لگا دیا ہے، اور اگر ہم ماضی میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی بات کرتے ہیں اور اس میں جب آپ نے تمام لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کو کم کیا تھا، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اور ایم کیو ایم بھی شامل تھی. اگر ایم کیو ایم چیختی ہے تو اس نے خود مصوبے پہ سائن کیا تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف ڈرامہ بازی وہ کرتی ہے. اور اگر آج وہاب صاحب کام کر رہے ہیں تو ہم اپریشیٹ کریں گے ان کو اگر وہ کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے کام کرنا اور اتنی ایکٹیویٹی شو کرنا آپ کے الیکشنز پہ اثر انداز ہوگی. 3 سال کا عرصہ ان کا گزرا، 13 سال یہ ہیں. مہنگائی، بے روزگاری، مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس آپ کے سامنے، کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت ملک میں کتنا آدمی بے روزگار ہے؟ 2 کروڑ افراد. 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس وقت ملک میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. معاشی مبصرین سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ اپنا انالیسس دیں، بتائیں کہ اس وقت ملک میں کتنے لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں، پہلے کتنی تھی، تو میں آپ کو اس کا ایک سٹیٹ بتاتی ہوں کہ پہلے تقریباً 5 کروڑ 7 لاکھ افراد کے پاس نوکریاں تھیں، اور اب 3 کروڑ 50 لاکھ افراد کے پاس نوکریاں ہیں. ایک اور چیز، وزارت خزانہ نے ماہانہ اقتصادی رپورٹ جاری کر دی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں اضافے کا امکان ہے اور اگلے ماہ سے 9% مہنگائی میں اضافہ ہونے والا ہے. میں نے کورنگی کی بات کی، جو کورنگی انڈسٹریل ایریا میں فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا، میں وہاں موجود تھی. میں نے دیکھا وہاں پہ فیکٹری کے اندر گئی میں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ باہر نکلنے کا، اندر داخل ہونے کا، اسکیپ کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا، لیکن اس کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کہ اگر آگ لگتی تو آگ بجھائی کیسے جاتی. فیکٹری کے بالکل سامنے رہائشی پلاٹ بنے ہوئے، مطلب وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں. میری ایک فیملی سے بات ہوئی جو فیکٹری کے بالکل سامنے رہتی ہے، اور انہوں نے اپنے بچے کو فیکٹری کی کھڑکی پہ کھڑے ہو کے تڑپتے ہوئے دیکھا. اس نے اپنی ماں کا نام چلایا اور وہ کھڑکی نہیں انہوں نے کھولی، مطلب وہ اس پہ سلاخیں لگی ہوئی تھی، وہ توڑ کے باہر نہیں نکل سکتا تھا. 2-2.5 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ وہاں پر پہنچی ہے. یہ تو ہے لوگوں کے رہنے کا طور طریقہ اس وقت، یہ ہے ہمارا لائف اسٹائل. تو آپ 10 سال کی بات کر لیں، آپ 13 سال کی بات کر لیں، آپ آگے آنے والے 20 سال کی بات کر لیں، مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیں، کسی کو کچھ بھی کر دیں، وہ شارع فیصل پہ لینز کی پینٹنگ کروانے کے بعد سوشل میڈیا پہ اپنی تصاویر لگاتے ہیں. ان کو کیا پتہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. آتے ہیں وہ ایسے ایریاز میں جہاں پر لوگ ایکچولی برے حالات میں رہ رہے ہیں. صحیح. ایک تو یہ چیز ہے جو اس گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے جو وعدے دعوے کیے تھے، کوئی ایک بھی پورا ہوا؟ ادھورا پورا ہوا. گھر دیں گے. ہاں، 2 چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھے، لنگر خانے دیکھے ہیں، پناہ گاہیں دیکھی، نوکریاں نہیں ملی لوگوں کو، گھر نہیں ملے لوگوں کو، مہنگائی ملی، غربت ملی، سب کچھ. وعدے دعوے تو اس گورنمنٹ نے بہت کیے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نیا پاکستان یہ بات تو ہے امتیاز، لیکن کیونکہ ایز اے جرنلسٹ ایک نیوٹرل سچویشن دیکھنا ہمارے لیے لازم ہے. تو میں یہ جانتی ہوں اچھے طریقے سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور بہت یونیک چیلنجز کا. کورونا وائرس ان میں سے ایک ہے، اور یہ جو نوکریوں کے سٹیٹس میں نے آپ سے شیئر کیے، اس میں پینڈیمک کا کافی بڑا ہاتھ ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھوں، یہ کووڈ کے پیچھے چھپے نہیں ہیں. ایک سٹیٹ مجھے شامل کرنے دیں. حکومت نے گزشتہ مالی سال کی جو مجموعی ترقی یعنی کہ جی ٹی پی، اس کا اندازہ 2.1% لگایا تھا، لیکن ہم اس وقت 3.9% پر کھڑے ہوئے ہیں. معاشی چیلنجز ملے ہیں اور فورن چیلنجز بھی ملے ہیں. آپ کو پتا ہے گروتھ جو تھی، یہ اسٹیٹ بینک اس کے فیکٹس و فگر الگ تھے، گورنمنٹ کے الگ تھے، ورلڈ بینک کے الگ تھے، تینوں ویری کر رہے تھے کہ گروتھ ہماری کتنی ایگزیکٹ تو پتا بھی نہیں چل رہا تھا. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کووڈ دیکھیں اللہ نے کرم کیا ہے. کووڈ میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جو پڑوسی ملک میں ہوئی، جو امریکہ کے اندر ہوئی، جو باہر کی دنیا میں. اتنا میوٹیڈ نہیں تھا، ایکٹیو نہیں تھا، کچھ بھی. یہ اللہ کا کرم ہے. گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ لیکن گورنمنٹ تو اس کے پیچھے چھپی ہے. گراس روٹ لیول کی بات کر لیں، کیونکہ میں وہ شخص ہوں جو کہ روڈوں پر جاتی ہے، جو جھگیوں میں جاتی ہے، جو ان لوگوں سے جا کے بات کرتی ہے جن کی طرف منسٹرز جو ہے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. شاید ان کے گھر میں اتنی بدبو آتی ہے یا اتنا صاف پانی نہیں ملتا کہ وہ وہاں جا کر جو ہے وہ بات کرنا پسند کریں گے. ایون فیکٹری کا جو ایریا ہے، کورنگی انڈسٹریل ایریا کا 6F سیکٹر تھا، وہ مہران ٹاؤن کا، وہاں اتنا پانی پڑا ہوا تھا اور وہ کوئی فائر بریگیڈ کا پانی نہیں تھا. تو ایسے تو بہت سارے علاقے ہیں، لیکن گراس روٹ لیول پر کس کا
عام آدمی کا اعتماد کس لیڈر میں ہے یہ آپ اور میں بہت اچھے طریقے سے عمران خان کے اوپر اعتماد ہے؟ 3 سال کا عرصہ اعتماد کم ہوا ہے، گراف کم ہوا ہے، پاپولیرٹی کم ہوئی ہے، کریڈیبلٹی کم ہوئی ہے، کیا آپ کہیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ کم ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ جو آج پاور شو کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں مطلب بہت زیادہ کوئی فرق آیا ہے. یعنی کہ پی ڈی ایم والے یا پھر اپوزیشن بہت کوئی مارجن سے اوپر ہو گئے. کم ہوئی ہے ڈیفینیٹلی، بٹ ابھی بھی اپوزیشن کو کافی مارک میٹ. ایڈ کریں گی کچھ ڈاکٹر صاحب؟ جی میں ایڈ کروں گی. کرونا کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، دیکھیے جب آپ کے یہ تو ہم بہت لکی ہیں کہ اس طرح کی جو ہے ویو آئی نہیں ہے کرونا کی جس طرح کی انڈیا میں اور دیگر ممالک میں آئی ہے، نہیں تو ہمارے حالات بہت خراب ہوتے. میں ہر بار یہ بات کہہ چکی ہوں کہ جب کرونا ویو آیا، پہلی جب ویو آئی تھی تو نیشنل پالیسی آ جانی چاہیے تھی وزیر اعظم کی طرف سے اس پہ. باقی تو ہم اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کو دیکھیں، ٹھیک ہے وہ پرفارمنس نہیں ٹھیک، ان کو چیلنجز ہے، سب کچھ ہے، لیکن کرونا جو تھا یہ پہلے تو نہیں تھا نا، یہ تو ابھی آیا تھا. تو اس پہ بھی ان کی جو پرفارمنس بالکل زیرو رہی. انہوں نے کوئی تمام سی ایمز کو بلاتے اور ایک نیشنل پالیسی دیتے. آپ کا سندھ کہیں اور چل رہا تھا، آپ خود کہیں اور چل رہے تھے، اور آپ نے ایک پولیٹیکلی اس کو کیش کرنے کی کوشش کی. اس وقت میں بالکل تعریف کروں گی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اسٹریٹجیز بنائی وہ بہت اچھی تھی سی ایم صاحب کی، اور میں نے یہ پہلے بھی اپریشیٹ کیا اور ابھی بھی اپریشیٹ کروں گی. اس پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے بالکل فیل ہوئی ہے. اور باقی جو نوکریوں کی بات ہے وہ تو اس لیے ہم لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے کیونکہ وہ یو ٹرن ماسٹر ہیں، وہ آرام سے یو ٹرن لے لیتے ہیں اور اپنی بات سے وہ مکر جاتے ہیں. لیکن جب عوام کی بات آتی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، یہ تمام چیزیں اس طرح ہیں کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس بالکل پس کے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. رمیشہ نے بھی کافی چیزیں آپ کی طرف کی ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ نے اپریشیٹ کیا کہ گورنمنٹ نے بہتر اسٹریٹجی. سیاسی درجہ حرارت آج کراچی میں بڑھا ہے، سب سیاسی جماعتیں یہاں ہیں. بلاول صاحب انٹیریئر سندھ میں ہیں، 3 سال کا عرصہ اس گورنمنٹ کو بھی ہوا، سب کچھ ہوا، خواب دکھایا تھا، نیا پاکستان تھا، لوگ پرانے پاکستان. لیکن اپوزیشن کے اوپر بھی یہ پبلک اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ پہلے حکومت کر چکے ہیں، وزیر اعظم بنے، حکومت بار بار ان کو ملی ہے، وہ ان کے اوپر بھی اعتماد، اسی لیے عوام بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا بلاول صاحب جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے لیڈیز بھی باہر نکل کے آئی ہیں اور انہوں نے بڑا ان کا استقبال کیا ہے. آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، یہ محبت ہے لوگوں کی بلاول صاحب سے. اور دوسری بات یہ کہ میڈم نے جیسے کہا کہ کوئی منسٹر یا ان کو بدبو ہوتی ہے، تو ہمارے جتنے بھی اللہ کا کرم ہے ہم خود بھی غریبوں کے ساتھ نیچے بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں ہمیشہ. کسی سے بھی آپ پوچھ لیں جو آپ کو اگر سروے کرانا ہو، ہمارے سارے منسٹرز ہوں یا ہم خود اپنی بات کریں تب بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے خدمت نہیں کی ہے. ہم نے ابھی بائی الیکشن دیکھ لیں، 50 ہزار کی لیڈ سے ہم نے جیتا ہے اور یہ ایک ریئلٹی ہے. اور اس میں ہمارے جو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی پرفارمنس ہے یا الٹرنیٹو نہ ہونا؟ نہیں، ہماری پرفارمنس ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ بلتستان اور یہ جو ابھی گلگت کی الیکشن ہوئے تھے اور کشمیر میں الیکشن ہوئے اس کا مثال لینے، وہاں پہ بڑی ریگڈ الیکشن تھی، اس کے باوجود جو ہے ہم نے اتنی سیٹس وہاں پہ جیتی ہیں. اور یہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کچھ ابھی جو الیکشنز آئیں گے اس میں بلوچستان، پنجاب اور یہاں پورے پاکستان سے جو پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی اور انشاءاللہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وزیر اعظم بنیں گے تو وہی محترمہ کا جو ویژن ہے وہ پورا کریں گے. اور یہ لوگوں کو واحد پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہے جنہوں نے روزگار دیا تھا اور ریکارڈ روزگار دیا تھا، نکالا کبھی نہیں تھا. اسٹیل مل سے لوگ عمران خان نے نکالے، لوگوں کو جو ہے کافی اداروں سے فارغ کیا، پی ٹی وی سے عمران خان نے ٹھیک ہے. رمیشہ واقعی اس گورنمنٹ نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، نا امید کیا ہے. جو توقعات تھی، جو امید کا ووٹ پڑا تھا اتنا بڑا، کراچی کا مینڈیٹ ان کی طرف گیا، نظر انداز ہوا، سندھ نظر انداز ہوا، کراچی کے لوگ نظر انداز ہوئے، یہاں کے ایشوز نظر انداز ہوئے، یہاں کے بحران نظر انداز ہوئے. خان صاحب سندھ کی طرف آتے نہیں ہیں، کراچی اتنا بڑا شہر ہے اس کو نظر انداز، 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، پکنک کے لیے آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟
وجہ تو خیر خان صاحب بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میں تو یہ دیکھ سکتی ہوں کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے نا. تو جب ویکیوم کریٹ ہو گیا تو کیا لوگوں نے اس اپرچونٹی کو گریب کیا؟ کیا اس اپرچونٹی کو گریب کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے جس سے گراس روٹ لیول پر لوگوں کی مدد کی جا سکے؟ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں ڈرائیو کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ سڑکیں بنا دی، ہم ان سے ملے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. بات تو ساری بلیم گیم پر ہی آ کے رک جاتی ہے نا. کوئی کہتا ہے کہ حکومت نے کارکردگی پوری نہیں کی. آپ لیکن عام عوام کے پاس جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے مسائل کیا ہیں، وہ کسی لیڈر کا نام تھوڑی لیں گے. وہ یہ تھوڑی بتائیں گے کہ بلاول نے یہ نہیں کیا، عمران خان نے یہ نہیں کیا. ہاں آپ ان سے پوچھیں گے کیا وزیر اعظم میں اب بھی یقین رکھتے ہو، تو وہ بتائیں گے کہ ہاں جی ہم مایوس ہیں. لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھتے ہو، تو شاید یہ سوال آپ کو جو ہے وہ حیران کر دے اس کا جواب ملنے پر بھی، کیونکہ لوگ اتنے مایوس ہونے کے باوجود بھی جو آلٹرنیٹیوز ہیں نا دوسرے، اس پر اعتماد کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات تو ہے کہ پبلک مایوس ہے. پبلک مایوس ہے ڈاکٹر صاحب، پبلک مایوس ہے، اوور آل مایوس ہے، پیپلز پارٹی سے بھی مایوس ہے؟ اس کا جواب یہ زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. دیکھیے پبلک تو بالکل مایوس ہے، اور اب وہ ایک ایسے آلٹرنیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کہ کام کر کے دکھائے اور جس نے کام کیا ہے. دیکھیے پرابلمز ہیں، لیکن ایسے پرابلمز نہیں ہیں جن کو حل نہ کیا جائے. یہاں آپ کی ول، آپ کے کردار جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور میں بالکل آپ کے چینل کے توسط سے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں بات کروں گی اور سید مصطفیٰ کمال کی بات کروں گی، جنہوں نے ماضی میں کام کیا اور پرفارمنس دکھائی. تو اس وقت جو ہے امیدیں لوگوں کی ان پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہیں جنہوں نے ماضی میں کام کیا ہے اور کام کر کے دکھایا ہے. اور اس وقت جو چاہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کوئی پارٹیز آئی ہوئی ہیں، چاہے گورنمنٹ کے لوگ ہیں، لوگ ان سے مایوس ہیں. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے نمائندے علاقے میں نہیں جا رہے، وہ عوام میں نہیں جا رہے. اس وقت تک وہ جا رہے تھے اور کشتیوں چلا بھی رہے تھے پانی پہ. جب بارش آ رہی تھی تو وہ کشتی چلانا شروع ہو جاتے تھے. آج ان کی کشتیاں بھی نظر نہیں آتی، آج وہ لوگ بھی نظر نہیں آتے. ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ الیکشن جیتنا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ وہ جس پروسیس سے وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، پرفارمنس تو دکھائیں. جو یہ باتیں کی ہیں اس کا 2% اگر یہ پرفارمنس دے دیں تو میرا خیال میں اگلی گورنمنٹ پھر پی ٹی آئی کی آ جائے گی. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی، رمیشہ صاحب آپ کی، شاہ صاحب آپ کی. ملک کے اندر سیاسی گہما گہمی ہے، جلسے، جلوس اور بیانیہ سب کا ایک ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہیں، یہ گورنمنٹ ناکام ہے. لیکن یہ سب تقسیم ہے، پوری اپوزیشن. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتی مفادات ہیں ان کا، ایک مفادات پہ نہیں ہے. اگر عوامی مفادات ہوتے تو ایک ہی ساتھ ہوتے. 3 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے، مہنگائی، بے روزگاری عوام کو ملی. اسی کے ساتھ دیجیے اللہ حافظ.